बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी रमज़ान मुबारक के इस स्पेशल ट्रांसमिशन निमत इफ्तार के साथ हाज़िर खिदमत है। आज यकीनी तौर पर इस माह रमज़ान मुबारक की ये आखिरी ट्रांसमिशन है, जहाँ आज ईद है, चाँद देख कर ईद मनाई जा रही है। उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दुनिया के ऐसे कई ममालिक, दुनिया के ऐसे कई ख़ित्ते कि जहाँ आज ईद है, उनको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। इन दुआओं के साथ कि उनके रोज़े कबूल हों, उनकी इबादतें कबूल हों, जो उन्होंने दुआएं की हैं वो सब दुआएं उनकी रब की बारगाह में कबूल हो जाएं। दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तान में भी आज रमज़ान रुखसत हो जाएगा। यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर करम किया कि एक दिन हमें ये माह रमज़ान और अता फ़रमाया, और इस बार 30 रमज़ान मुबारक, 30 रोज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाए। लेकिन उसके साथ साथ एक पाकिस्तान में बिलखुसूस ये उलझन का भी शिकार हुए, कुछ तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया कि रुयत हिलाल कहीं है कहीं नहीं है। बहुत सारी शहादतें कहते हैं कि आई हैं और मरकज़ी कमेटी उनको कबूल नहीं करती है, जबकि मरकज़ी कमेटी का ये कहना है कि हम तक कोई शहादतें नहीं पहुंची हैं। ये तमाम तनाज़ा चीज़ें खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान में 3 ईदें मनाई गईं और मीडिया पर इसका बहुत शोर भी हुआ, बहुत हंगामा भी हुआ। सियासी झगड़े से हटकर, उससे मावरा होकर, तमाम कबायली तास्सुबात, ज़ुबान के लिसानी तास्सुबात से बहुत ऊपर आकर दीन इस हवाले से क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है। क्या चाँद देखने या ईद के लिए, रमज़ान के लिए चाँद देखना शर्त है? अगर शर्त है तो फिर किस तरह से? फिर दूसरी बात ये कि क्या एक मुल्क में एक ईद का होना ये इत्तेहाद की अलामत है या नहीं है? पहले तो ये सवाल भी करना पड़ेगा। फिर क्या हम सऊदी अरब को देखकर या सऊदी अरब में चाँद देखा जाए और पाकिस्तान में ईद मनाई जाए? अगर ऐसा है तो फिर सऊदी अरब का चाँद देखकर पूरी दुनिया में ईद क्यों नहीं मनाई जाती? क्या सऊदी अरब चाँद देखने के ताल्लुक़ से, जिस तरह मक्कतुल मुकर्रमा है वो पूरी दुनिया का मरकज़ है, मदीनतुल मुनव्वरा वो पूरी दुनिया का मरकज़ है अपनी निस्बतों के एतबार से, अब तक़द्दुस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ताल्लुक़ से, तो क्या अगर वो इस एतबार से मरकज़ है तो क्या रुयत हिलाल चाँद देखने के एतबार से भी मरकज़ हो सकता है कि चाँद सऊदी अरब में देखा जाए और पूरी दुनिया में ईद मनाई जाए? अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं पूरी दुनिया में ही एक दिन ईद मनाई जाती? इत्तेहाद का बेहतरीन तसव्वुर तो ये था, लेकिन शर्त दूसरी तरफ रुयत हिलाल है, चाँद का देखना शर्त है। फिर जो सबसे अहम चीज़ होगी आज के टॉपिक के ताल्लुक़ से कि हमने कभी नहीं सुना कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, इन माह में चाँद का कोई तनाज़ा पैदा हुआ हो या कोई दर्जनों शहादतें मौसूल हुई हों। कभी हमने ऐसा झगड़ा नहीं देखा है। शायद आपने कभी ऐसा झगड़ा देखा हो पाकिस्तान में, हमने तो नहीं देखा ऐसा कोई झगड़ा कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी में भी चाँद की बहुत सारी शहादतें मौसूल हो जाएं और एक इख्तिलाफ का बायस बन जाए और एक तबका कहे जी हम तो यकम मुहर्रम आज मनाएंगे या यकम रबीउल अव्वल हमारे यहाँ आज होगी, और दूसरा कहे कि नहीं हमारे यहाँ तो कल होगी। ऐसा तसव्वुर जब रमज़ान का महीना आता है तभी क्यों होता है, जब ईद आती है तभी क्यों होता है? इसके अलावा पूरा साल क्या वो चाँद देखने वाले जो शहादतें दे रहे हैं, क्या उनको चाँद नज़र आना बंद हो जाता है? क्या वजह है? इस हवाले से भी इंशाअल्लाह आज बात होगी। और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, मैंने अर्ज़ किया कि सियासी झगड़े से बहुत बुलंद होकर हमने, आप हमारे मिजाज को जानते हैं, QTV सियासी झगड़ों पर नहीं बल्कि दीन की तालीम के हवाले से, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की ताल्लुक़ से बात करता है और हक़ का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करता है। दूसरी बात ये कि हम लिसानी तास्सुबात, ज़ुबान के तास्सुबात से बहुत बुलंद होकर कुरान और हदीस की बात करना चाहेंगे। उलमाए किराम से पूछेंगे, उलमाए किराम को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए?
عام مسلمان کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رسول، شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابی بن کعب یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح؟ جواب جو بھی صحیح آیا آپ نوٹ کرا سکتے ہیں کال کر کے کنٹرول روم میں، اور جواب جو بھی ٹھیک آیا جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ آخری لمحات ہیں ماہ رمضان المبارک کے، ہمارے ساتھ رہی گا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، پر درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابی بن کعب یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ کنٹرول روم میں آپ جواب نوٹ کرا سکتے ہیں اور مقابلے میں شریک ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور جدید مسائل کے تعلق سے آپ کے رسائل بھی موجود ہیں، آپ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کی رائے کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک اور ممتاز مستند عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، آپ کیو ٹی وی پر انہیں کئی پروگرامز میں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر وہ رویت ہلال پہ تو بڑا لمبا چوڑا کام ہو گیا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے کام، ہاں جو آپ فرمائیں گے۔ اصل چیز ناظرین یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تمام سیاسی جھگڑے سے بہت بالا ہو کر اور تمام لسانی تعصبات سے بہت بلند ہو کر ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کیا کہتی ہے، اور چونکہ بہت ساری چیزوں کی انوالومنٹ سے یہ ایک اس مسئلے کا شمار ان جدید مسائل میں ہونے لگ جاتا ہے، تو ہم کچھ اس پر بھی بات کریں گے کہ اس میں کسی چیز کی اجتہادی ضرورت بھی ہے۔ اب وقت کیا تقاضا کر رہا ہے کہ علماء کرام بیٹھ کر اس پر کوئی اجتہادی صورت اختیار کریں، کوئی اجتہادی اس کا کوئی طریقہ، کوئی قرینہ نکالنا چاہیے ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو کیا رویت شرط ہے، چاند دیکھنا شرط ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھیں، اسلام کے تمام احکام کا دار و مدار کتاب اللہ پر ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے، اور کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشہور فرمان جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر افطار کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پہ قطعاً دلالت کرتی ہے کہ چاند کو دیکھنا جو ہے ضروری ہے۔ اب اس میں کسی اجتہاد قیاس کی ضرورت ہاں، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا پوری قوم کا دیکھنا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کا دیکھنا ضروری ہے جو روزہ رکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، جس کو یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایک کوئی دیکھ کر اعلان کر، یعنی یہ ہے کہ جس طرح یہ واجب علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ نماز جنازہ ویسے تو سب پہ لازم ہوتی ہے، لیکن شہر کے چند لوگ بھی اگر ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح چاند دیکھنا اولاً تو سب پہ واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو اب سب کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اب صرف اس کا علم جو ہے
وہ شرعی طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے تو وہ کافی ہے۔ مدینہ المنورہ میں چاند دیکھا گیا، ٹھیک ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں ابہام ہے نہیں ہے، کہ ایسا ہوا کبھی کہ مدینے میں الگ عید ہوئی ہو اور مکے میں الگ ہوئی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اس سے پہلے مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں وضاحت فرمائی، میں ایک بات تھوڑی سی کہنا چاہوں گا کہ رؤیت کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے نا، اس کا حقیقی معنی جو حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو رؤیت کا جو حقیقی معنی ہے وہ آنکھ سے دیکھنا ہے، اور اس کا مجازی معنی ہے علم، رؤیت علمی مراد ہے۔ رؤیت بصری یعنی آنکھوں سے دیکھنا، رؤیت علمی یعنی علم سے جاننا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی علم کے ذریعے یہ اگر آپ نے موجود ہے جان روایت لیا، میں الفاظ، یہ الفاظ موجود ہیں اس کی تفسیر میں؟ رؤیت کے الفاظ موجود ہیں، لرؤیتہ ہی۔ ٹھیک ہے، اب رؤیت کی تفسیر یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے، بعض دیکھیں یعنی اس کا حقیقی معنی بھی ہے، مجازی معنی بھی ہے۔ حقیقی معنی ہمارے اردو میں جیسا محاورہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھی وہ بات، حالانکہ دیکھی نہیں ہوتی، مرادی کہ آپ کے نالج میں ہے وہ بات، ٹھیک ہے، تو یہی مفتی صاحب وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ علمی اعتبار سے بھی ہے۔ رؤیت بصری یعنی آنکھوں سے دیکھنا، رؤیت علمی یعنی سائنس کے حوالے سے یا اپنے علم کے حوالے سے جان لینا کہ چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے، کب اپنے مطلب پر اس کا ظہور ہوتا ہے، اس بات کو جان لینا۔ جدید لوگ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے نابلد ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ رؤیت بصری کو چھوڑیے، آپ رؤیت علمی کی طرف آ جائیے، اور علم کے ذریعے اگر آپ نے اس بات کو جان لیا ہے تو آپ ایک مستقل کیلنڈر بنا لیجیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہی اصطلاح میں ایک مشہور قاعدہ ہے، مشہور قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کا حقیقی معنی جب تک لینا مشکل نہ ہو آپ مجازی معنی لے ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر آپ حقیقی معنی لینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، مجازی معنی کی طرف آپ آ ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی معنی بھی لینا ہوگا اور مجازی بھی لیا جائے۔ جہاں پر حقیقی معنی لینا مشکل نہ ہو تو وہاں پر حقیقی معنی ہی لیں گے، مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ جہاں پر حقیقی معنی لینا مشکل ہو جائے، لے ہی نہ سکے، وہاں پر مجازی معنی کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے، تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے کہ وہاں پر الگ عید منائی جائے اور یہاں پر الگ عید جو ہے وہ منائی گئی ہو، ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا کب دیکھا تم لوگوں نے، تو کہا فلاں رات کو، تو فرمایا کہ جس رات سے تم نے دیکھا تو اسی رات سے وہ مراد ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے سے مراد نہیں، یعنی دیکھنا شرط ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان کے مطابق بھی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کبھی ایسا ہوا کہ وہاں پہ اس وقت تو ذرائع بھی ایسے ہوں گے نا کہ فرض کریں چاند دیکھا اور صبح روزہ ہے، صبح رمضان کا آغاز ہو گیا چاند دیکھتے ہی، اب چاند دیکھنے کے بعد مدینے سے کون اطلاع لے کر جائے گا؟ اتنی اب تو میڈیا بہت زیادہ آ گیا، یعنی کراچی میں کس جگہ پر شہادت آ رہی ہے اس کی بھی اطلاع پہنچ رہی ہے اور پوری دنیا کو پہنچ رہی ہے۔ کیا اب ایسی کوئی صورت ہوئی ہے کبھی تاریخ میں؟ دیکھیں تاریخ میں چونکہ اس زمانے میں تو ذرائع نقل حمل تھے بھی نہیں اور نہ ہی وہ اطلاع کیسے پہنچتی، تو ہر علاقے کے لوگ اپنا اپنا چاند دیکھ کے کیا کرتے تھے معاملہ۔ اور یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ فقہی اعتبار سے دو مسلک ہے اس میں۔ ایک تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مشہور ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے۔ اختلاف مطالعہ مطلع کی جمع، اور مطلع سے مراد چاند پیدا ہونے کی جگہ۔ اب اس یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا مطلب یہ کہ دنیا میں اگر کسی ایک جگہ پہ بھی چاند ثابت ہو جائے اور تو پوری دنیا کے مسلمانوں پہ وہ رمضان ثابت ہو جائے گا اگر ان کو اطلاع پہنچ جائے تو۔ حضرت امام ابو حنیفہ جی ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس بات کو چھوڑ کر خود بعض حنفی علماء کرام نے اور شافعی اور دیگر مسالک کے علماء نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اختلاف مطالعہ معتبر ہے۔ ہر علاقے کا چاند یا پوری دنیا کا چاند ایک وقت میں نہیں ہوتا، وہ کچھ کلومیٹرز ہیں، 200، 1000، 10,000 کلومیٹر ہیں، ان کا فاصلہ ہوتا ہے، 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اس دوران اس ایریے کے اندر چاند سب کا ایک ہوتا ہے، اگر اس ایریے سے باہر نکل جائیں تو پھر چاند میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے تمام شہر ہیں، ان کا مطلع جو ہے تقریباً ایک ہی ہے۔ کیسے مطلب ملک ایک ہے؟ یعنی دہلی اور لاہور میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں دہلی اور لاہور میں بہرحال اس سے زیادہ دہلی لاہور اور کوئٹہ میں فرق ہے۔ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ پورا ہندوستان اور ہمارا پورا ایک ہی مسئلہ ہے،
پاکستان ہندوستان کا ایک ہی مطلب، فرق نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان اس بات پر الحاق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ ایک چاند دیکھا جائے؟ تجربات سے یہی ثابت ہے کہ ان کا مطلب ایک اور کر سکتے ہیں اس معاملے پر۔ سعودی عرب کا ایک نہیں ہے؟ سعودی عربیہ کا ہمیشہ سے ہمارے نالج کے مطابق ہے کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، یہ تجربات سے ثابت ہے کہ ان کا مطلب الگ ہے، ایک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری گلف کنٹریز مشرق وسطیٰ جتنا جی ہے جی سب اس میں جی نہیں ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہے، تو ایسا اس پر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے اس تنازع سے بچنے کے لیے، اس مسئلے جو جھگڑا ہے اس سے بچنے کے لیے پوری دنیا ایک مسئلے پر اکٹھی کیوں نہیں ہو جاتی کہ ایک جگہ چاند نظر آ گیا سب روزہ رکھیں، ایک جگہ چاند نظر آیا سب عید کریں؟ بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ درج ہے، اس کے علاوہ فتاوی رضویہ میں بھی یہ مسئلہ درج ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک جگہ کا چاند تمام کے لیے اس کی شہادت کافی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہی کنڈیشنز ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کہیں دوسری کنٹری میں جو ہے وہ چاند نظر آتا ہے اور وہاں پر یہاں پر بیٹھے ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ چاند نظر آ گیا اور سب نے جو ہے بھائی لائیو دیکھ رہے ہیں تو چلو جی چاند اس کو مان لیا جائے اور ہم عید یا رمضان منا لیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا وہاں سے کسی نے تو فون کر لیا، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اس سے مراد اس کیا کی ہے؟ شرائط ہیں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں بات کرتے ہیں اس پر۔ ناظرین، حضرت امام ابو حنیفہ کا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا یہ قول موجود ہے کہ پوری دنیا کے حوالے سے اگر اطلاع پہنچنا ممکن ہو تو اس صورت میں پوری دنیا شرعی طریقے سے، شرعی طریقے سے، شرعی کنڈیشنز کے ساتھ، اور وہ شرائط موجود ہیں، وہ شرائط کیا ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو سکتی ہے، ایک رمضان ایک دن شروع ہو، ایسا ممکن ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ ہے، نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے اس دوران عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، ہم سب کے بہت پسندیدہ محبوب، خوش آواز، خوش انداز ثنا خواں ذوالفقار علی حسینی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ خوش آمدید آپ کو بھی، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میں جو سوال کر رہا تھا ایسا ممکن کیوں نہیں ہے سر، شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں بریک سے پہلے امام خواہش تو تمام مسلمانوں کی ہے کہ ایک عید ہو جائے، پوری دنیا میں ایک عید ہو، یہ اتحاد کا اس سے بڑھ کر کوئی اور تصور نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں خواہشیں اسی کی ہر خواہش پہ دم چلیں ٹھیک ہے، کوشش تو کریں نا، بات تو کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول نقل کیا گیا ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک جگہ کا چاند تمام جہاں والوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے، مثال کے طور پر کسی ملک میں چاند نظر آیا ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب قاضی کے سامنے شہادت گزری اور قاضی نے اس پر اعلان کیا ہے تو پھر ایک پرچے پر قاضی لکھ کر دے کہ جی میں نے یہ اعلان کیا ہے، اس شہادت کو میں نے قبول کیا، اس پر اپنی مہر لگائے، اور 2 گواہ، 2 عادل مرد مسلمان جو ہے وہ وہاں سے ہو کر پھر دوسرے ملک میں آئیں اور وہاں پر آ کر کہہ دیں کہ جی یہ ایسی بات ہے، ہم نے خود جو ہے نا قاضی کے سامنے ہم موجود تھے، تو اس صورت میں قاضی اپنے تئیں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یا پھر جہاں پر چاند نظر آیا وہاں سے ایک جم غفیر دوسرے ملک میں آ جائے اور کہے، گواہی دے کہ جی ہم نے دیکھا، قاضی نے اس طریقے سے فیصلہ دیا ہے، تو اس صورت میں ہے۔ لیکن یہ شرط ہے؟ جی ہاں، یہ شرط ہے۔ اب اتنی ٹیکنالوجی آ جانے کے بعد جب فون پر نہیں ہو سکتا، میری ایک بات سنیں، آپ ایک بات فرما رہے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ عدالت میں آپ گواہی دینے کے لیے وہاں اندر کیوں جاتے ہیں؟ آپ فون پر کیوں گواہی نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے، فون پر آواز نہیں پہچانی جاتی، جی اس لیے کہ آواز میں ابھی گواہیاں ہوئی ہیں نا، اسکائپ پر بھی ہوئی ہیں، ویڈیو گواہی بھی ہوئی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ گواہ سامنے آئے اور سامنے آ کر گواہی دے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ کورٹ میں ویڈیو گواہی ہوئی ہے، جی جی، لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کورٹ ہے نا، دین یعنی شریعت اسلامیہ، تو یہاں پر وہ سامنے آ کر گواہی دے۔ اچھا، اس صورت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط آدمی کسی کی آواز میں فون کر رہا ہو، یہ مقصد ہے؟ دیکھیں یہ بات تو مین مقصد تو یہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسکائپ پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو پر کر سکتے چلیں ہیں، اسکائپ پہ ویڈیو کر رہے ہیں، کانفرنس ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب جس بات کی وضاحت کر رہے تھے
وہ امام اعظم کے قول کی شرائط بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اگر ہم ویڈیو کو بھی مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ویڈیو بھی ایسا سورسز ہے کہ ایک اسلامی حکومت ہے، وہ پوری اپنی یعنی آبزرویشن میں سارے اگر سفراء بیٹھے ہوں، سارے سفیر ملکوں کے، مسلمان ملکوں کے، وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوں اور پوری دنیا میں چاند تلاش کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں ایک جگہ چاند دیکھا جائے اور سب کی ویڈیو کانفرنس چل رہی ہو، اس پر نہیں ہو سکتا. اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے اور وہ خبر معتبر بھی مانی جائے گی، کیونکہ یہ انسانی ذرائع کا جو یقینی ترین ذریعہ ہے اس کو شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول پہ اس زمانے میں عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ عمل کرنے جاتے ہیں تو حقیقت کے خلاف کریں گے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. یہ بات بداہتاً ثابت ہے. اب بداہت کے لیے میں کون سا لفظ استعمال کروں؟ آفتاب کی طرح روشن ہے یہ بات کہ سعودی عربیہ میں 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے چاند نظر آیا تھا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ 1 دن یا 2 دن بعد چاند نظر آتا ہے. وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت موجود ہے نا، انہوں نے کہا کہ جس دن تم نے دیکھا وہ موٹا تھا یا پتلا تھا، وہ اسی دن سے شروع ہوا. بات یہ ہے نا کہ اب جب ایک بات تجربوں سے ہمارے ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے 1 دن بعد چاند نظر آتا، سعودی عربیہ میں 1 دن بعد پہلے نظر آیا تھا، تو اب کیا زبردستی 1 دن عید کریں گے کہ ہم اللہ کے چاند کو کیا کہتے ہیں اپنی جگہ سے لوٹا دیں گے کیا ہم؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں، لوگوں کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ بس کسی طرح ایک کر دو. میرے بھائی دیکھو، یہ حقیقتاً یہ پرابلم نہیں ہے. اگر ایک جگہ بھی ہم کرنے جاتے ہیں تو بالفرض کل ہم صبح 8 بجے عید کر رہے ہیں، تو اب امریکہ والے تو رات کے 8 بجے آ رہے ہیں. 1 دن تو عید نہ ہو سکی آپ کی، کتنی آپ نے کوشش کر لی. مطلب دن تو ایک ہی ہوا نا. نہیں میرے بھائی، دن بھی نہیں ہوا. ان کا تو دن ابھی دوسرا ہے، پچھلی تاریخ چل رہی ہے ان لوگوں کی. وہ جب اس تاریخ کو آ کر جوائن کریں گے، ملیں گے تو عید منائیں گے. وہ بات تو نہ ہوئی نا کہ ساری دنیا میں ایک وقت میں عید ہو رہی ہے. ایک وقت میں تو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم تو ابھی کر رہے ہیں، وہ بعد میں کریں گے. نہیں سر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جہاں 31 دسمبر آتی ہے تو سب جگہ پر آتی ہے 31 دسمبر. عیسوی سال ہے، وہ بھی گردش ماہ و ایام کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے نا عیسوی، جب اس کے کیلنڈر باقاعدہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر چاند کی انٹرفیرنس نہیں ہے. چاند نکلتا ہے نہیں، کبھی 29 کبھی 30 کبھی 29 کبھی 30. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن جب 31 دسمبر 25 دسمبر 1 دن ہو سکتی ہے پوری دنیا میں، تو پھر 27 رمضان یا 28 رمضان 29 رمضان پوری دنیا میں ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال ایک عام آدمی کا بھی ہے. وہاں پر نص موجود نہیں ہے نا. یہاں پر نص موجود ہے کہ چاند کو دیکھو تو رمضان کا روزہ رکھو، چاند کو دیکھو تو افطار. اور ہمارے رب نے چاند کو معیار قرار دیا ہے وقت کو ناپنے کا، سورج کو نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے. یسألونک عن الأہلہ، قل ہی مواقیت للناس والحج. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے وقت کے لیے یہ چیز ہے. اچھا کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ چاند کو کیوں نہیں بنا دیا تاکہ سبھی ایک ہی تاریخ میں کر لیتے ہیں؟ میرے بھائی، اسلام کے جو احکام ہے وہ ہمیں اپنے مقصدیت پہ قائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. چاند کو شریعت مطالعہ نے اس لیے رکھا کہ انسرٹین رہتا ہے تو آدمی اپنے مستقبل کے لیے کھو نہ جائے مستقبل کے اندر، اور مرنے کی پھر اس کو امید ختم ہو جاتی ہے اور اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہوتا 1000 سال بعد کی بھی، اور ایسے پکے پروگرام بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. جبکہ چاند کے اندر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سرٹینٹی نہیں ہے کوئی معاملے کا، پتہ نہیں کتنے دن ہم جئیں نہ جئیں. ایک ایسا عظیم سبق ہے اس کے اندر کہ انسان کو اپنی آخرت یاد رہتی ہے اور اپنا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا ہی نہیں ہوگا. تو اور بھی بے شمار حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس نے چاند کو مقرر فرمایا. میں مفتی صاحب کی بات کو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں بہت ادب اور احترام سے، کیا یہ اتحاد کی علامت نہیں ہوگی اگر پوری دنیا میں ایک عید منائی جائے؟ ارے حضرت، مسلمان اور معاملات میں تو متحد ہو جائیں. نہیں، یہ بھی غیر اتحاد کی علامت نہیں ہے. ہم دیکھیں، اتحاد تو یہ کہ ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، رسول اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، ہمارا اتحاد ماننے میں اتحاد ہے. اگر ہم نے مانا اور دیکھا کہ پاکستان میں آج چاند ہوا تو اس کے مطابق عید کر لی، اور سعودی عربیہ نے اپنے چاند کے مطابق عید کر لی، تو یہ ایک عظیم اتحاد کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے میری حکم کو گزارش مان ہے، رہے ہیں. جس دن جمعہ وہاں حج کا خطبہ 10 ذی الحج کو دیا جاتا ہے، عرفات کا دن، یوم عرفات، 9 ذی الحج کو. ٹھیک ہے. 9 ذی الحج پوری دنیا میں یوم حج کہلاتا ہے. اب وہاں 8 ذی الحج ہے یا 10 ہے یہاں پر 8 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیشہ 8 ہوتی ہے، لیکن کیا ہم اسے یوم عرفات نہیں کہتے ہیں؟ ہم کیا اسے یوم حج نہیں کہتے ہیں؟ وہ ایک ہوتا ہے لوگوں کا محاورہ، لوگوں کا عرف ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی لوگوں کے محاورے کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے. جس طرح کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک بتائی گئی کہ سورج فلاں جگہ پہ غروب ہوتا ہے، حالانکہ سورج تو غروب نہیں ہوتا. یہ لوگوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے جو اس کے مطابق کلام فرمایا رب کریم نے.
تو اسی طرح ہمارا ایک محاورہ بن گیا کہ بھئی آج یوم حج مرادی سعودی عربیہ میں یوم صاحب ایک بات اور بھی ہے نا، اور ہمارا جو 9 تاریخ کا روزہ جو مستحب ہے، ہم 8 رکھ کے جو فارغ نہیں ہو جاتا کہ 8 کو ہم نے روزہ رکھ لیا کہ یوم حج تھا، اس کے مطابق تو ہم 9 تاریخ کو ہی رکھتے ہیں سر وہ تو ٹھیک ہے، سنت ہے، وہ تو ٹھیک ہے. دیکھو محاوروں کا فرق ہوتا ہے، محاوروں کا اعتبار کرتے ہیں حج کا تعلق جو ہے نا، دیکھیں مکہ مکرمہ، عرفات، مینا، وہ فقط سعودیہ میں ہے، حرم پاک میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. تو وہاں کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جی آج نویں ذی الحجہ ہے یا آج یوم ذی الحجہ ہے، اور اس اعتبار سے ہم عبادت مناتے ہیں. آج حج ہے. جی ہاں، آج حج ہے. حج وہاں پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا. آج یوم عرفات جی، اس کے علاوہ کہیں اور حج ہو نہیں سکتا. اچھا فرض کریں کہ اس دن نہیں ہوتا تو کیا پاکستان میں ہم ٹرانسمیشن یوم عرفات کی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیضان نہیں ملے گا یوم عرفات؟ بالکل انشاءاللہ ملے گا. کیسے؟ وہاں 9 ہے، یہاں 8 نہیں، لیکن فیضان انشاءاللہ ملے گا کہ آپ کی نیت اچھی ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر اس صورت میں کہ وہاں 27ویں شب تھی، یہاں پہ 26ویں ہوگی، تو کیا یہاں والوں کو 27ویں شب دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہے، حج دنیا میں ہر جگہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی ہاں، وہ 9 ذی الحج کا فرق رہے گا. جی ہاں، جی ہاں. اور اس کا بھی ثواب اس طرح سے ملے گا کہ حدیث کریمہ میں آتا کہ جو کسی مجمع میں جانے کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں ہوا اور اس کو اس پہ افسوس ہے، تو وہ انہی لوگوں میں شامل ہے. نیت کے اعتبار سے ثواب ملے گا. اچھا، جو تسلیم بھائی ایک بات ہوئی جو نیٹ کے حوالے سے، اسکائپ کے حوالے سے، تو وہ بھی میں عرض کروں گا کہ اس وقت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ جب پوری گورنمنٹ انوالو ہو اور ہائی لیول پر ہی ہو رہا ہو، لیکن اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ وہ اتنا آسانی سے ممکن نہیں ہے. لہٰذا بہتر راستہ یہ ہے کہ ہر ملک والے کم از کم اپنے ملک میں ایک عید کریں یا ایک روز ماہ رمضان کا شروع کریں. بہتر یہ ہے. میں آخری بات اس پر آخری نوٹ لے لیتے ہیں. شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ اگر ایک عید منانا چاہیں پوری دنیا اور اس کی تمام شرائط کو پورا کر دیں، شرعی شرائط کو، تو یہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے فی زمانہ. وہ جو قول تھا وہ گزشتہ زمانے کے اعتبار سے تھا. ٹھیک ہے، کہ جب یہ حقائق ہم پر روشن نہیں تھے کہ میں ابھی عراق میں بیٹھا ہوں تو ابھی امریکہ میں کیا ٹائم ہوگا، یہ حقیقت روشن نہیں تھی اس وقت. ٹھیک ہے، اختلاف مطالعے کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ بات فرمائی گئی تھی کہ جناب ایسا ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر اس زمانے میں ہم یہ کام کرنے جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم رات کو دن اور دن کو رات بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے، اس کا کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ میرا تھوڑا سا اس میں موقف یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے، تمام کنڈیشنز اگر موجود ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر اس کو کوشش کی جائے اور اس پر گفتگو کی جائے اور تمام گورنمنٹس، تمام سفیر اکٹھے ہوں تو یقیناً اس پر بات ہو سکتی ہے، اور کیا ہی اچھا ہو اگر ایسا ہو جائے. اچھا، ایک بات اور بھی تسلیم بھائی، آپ کے خیال میں ممکن نہیں، آپ کہتے ہیں یہاں پہ 28 کو چاند نظر آ گیا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، اس پر مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور بات ہو رہی تھی، بات نامکمل رہ گئی تھی. جی، اب اتحاد اگر ہو جائے اور تمام شرائط جو شریعت میں موجود ہیں وہ ہو جائیں تو ایک عید ہو سکتی ہے. دیکھیں میں اعتدال کی بات کر رہا ہوں، شریعت منع نہیں کرتی. جی، میری بات سن لیں پہلے. جی دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، اور میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اعتدال کی بات آسان، مشکل اور ناممکن میں فرق ہے. جی ہاں، جی، ناممکن نہیں آپ کے نزدیک مشکل ہے. جی اچھا دیکھیں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ سیدنا امام اعظم کا جو قول ہے تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا. اس زمانے میں اگر ہم صاحبین کا دیگر بزرگوں کا قول لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم بھی اس زمانے میں ہوتے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بالفرض ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک وقت میں عید کرنا سارے مسلمانوں کا کیا پاسبل ہے؟ اس وقت مثلا پاکستان کے اندر شام رات کو 8 بجے ہم لوگوں نے 7 بجے چاند دیکھا. ٹھیک ہے، اب ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی زبردست قابل اعتماد کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک موٹی مثال ہے، انگلینڈ میں بیٹھی ہے، امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے دن رات کا فرق ہے ہم سے، امریکہ کا. اب وہاں پر اطلاع کرتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو وہ بھی کہتا ہے ہاں بھی چاند ہو گیا، عید ہو گئی ہے. ابھی تو اس کے یہاں پہ وہ تاریخ آئی نہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے اعلان کر رہا ہے؟ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ وہ دن بھی نہیں آیا، تاریخ بھی نہیں آیا، اور وہ اعلان کرنے چل دیا. یہ ایک ماننے کے لیے بیٹھا ہوگا نا، تجربات کے خلاف ہے یہ بات. ابھی بھی تو سر دیکھیں نا آپ، انگلینڈ میں جب جس آفر بات ہو رہی تھی کہ مراکش کو فالو کیا جاتا ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں،
کر ہی رہے ہیں نا وہ بھی. دیکھیں میرے بھائی وہ اصل مسئلہ ان کا ہے. پھر اس تنازع سے ہٹ کر لوگ اب دیکھیں نا لوگ ہمیں باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ ان لوگوں کا ہے, وہاں پر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. ہماری حیثیت کیا بن رہی ہے مسلمانوں کی؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, دیکھو اصل مسئلہ وہاں کا, ہمارا نہیں ہے مسئلہ یہ. وہاں کے گورنمنٹ کی اعلان کہتی ہے کہ تمہیں کس دن چھٹی دیں ہم. تم مراکش کے ساتھ کر رہے ہو, تم لوگ سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہو, تم چاند دیکھ کے کر رہے ہو. سر یہ مزہ کا خیر صورتحال ہو گئی. چندے کو دیکھ کے بھی کرتے ہیں. اس دفعہ کی عید بعض لوگوں نے پاکستان کے ساتھ روزہ رکھا تھا, لیکن عید انہوں نے اتوار کی کر لی کہ پیر کے دن لوگ آئیں گے نہیں, چندہ ملے گا نہیں, تو اس لیے ایک دن پہلے بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ تو وہاں کا ہے. اور دیکھو اس کے بارے میں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو درست کر دے. لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی اور ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہو گئی, ٹھیک ہے, کہ میری امت پہ عذاب نازل نہ فرمانا, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک دعا کی تھی, اللہ میری امت کو متحد رکھنا, اس پر کسی اور کو مسلط نہ فرمانا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا رد کر دی گئی اور فرمایا کہ حبیب تقدیر کا قلم چل چکا ہے. تو اب اسی کا ظہور ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, وہ بہرحال اپنی جگہ پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان تنازعات سے بچ کر یہ صورت نہ بھی ہو تو کوئی صورت ایسی نکلنی چاہیے ہے کہ یہ مزہ کا خیز صورتحال. تقدیر کو نہیں بدل سکتے آپ, یقیناً تقدیر کو ہم نہیں بدل سکتے. ایک کوشش دین کی یقیناً کرنی چاہیے. ایک کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم انکل. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فنش بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. ہاں بیٹا کیسی ہو آپ, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. تسلیم انکل صبح سے اتنی مزے کی باتیں کر رہی تھی تو کال ہی ڈراپ ہو گئی. اب کیا کر سکتے ہیں, یہ تو مجبوری ہے نا. جی تسلیم انکل ابھی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور بہت مزے کی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی مفتی انکل کو بھی السلام علیکم کہنا چاہوں گی. تسلیم انکل یہ دیکھیں جتنی جدید ٹیکنالوجی اور اب کہا جاتا ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ گئے, اس پہ ٹنڈے راجا, پھر بھی اس پہ اسی بات اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ چاند نظر آنے پہ. مجھے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک ملک میں یہ جو 2 یا 3 عیدیں بنائی جاتی ہیں, کیا ان کو اگر چاند نظر آتا ہے دوسروں کو, کیا وہ چاند واقعی نہیں ہوتا ہے؟ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر ہماری صورت حلال کمیٹی اس پہ بات نہیں کرتی, اور کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ اور تسلیم انکل میں جو آپ کا صبح کا ٹاپک تھا خوشی پر, میں اس سے یہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہر عاقل اور بالغ جانتے ہیں کہ ہمیں خوشی کی اسلام میں اور شریعت نے کیا اس کے حدود رکھے ہیں. تو الحمدللہ میں جب سے کیو ٹی وی دیکھتی ہوں, آپ کے ساتھ ہی کیو ٹی وی کے ساتھ ہم لوگ عید مناتے ہیں, اور ایون کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر دن اچھے خوشی سے منانا چاہیے. تو میں جب بھی لگاتی ہوں ربیع الاول ہے یا حج کی ٹرانسمیشن ہے یا محرم الحرام کی ہے, جو بھی ایونٹ آتا ہے ہم کیو ٹی وی لگا کے بیٹھے تھے, تو یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ آپ کے بالکل فیملی ممبر سے اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ کو امپورٹینس دی جاتی ہے. الحمدللہ یہاں پہ اتنا اچھا سیکھنے کو ملتا ہے. تو جی 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 ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں شبنم بات کر رہی ہوں تسلیم بھائی جنگ سے. جنگ سے شبنم. جی میری بہن کرام کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی؟ بھائی جان ایک تو کوشچن ہے میرا کہ صبح جب سحری کھانے کے بعد لیٹ جاتے 1 گھنٹے کے بعد بندہ اٹھتا ہے تو منہ سے خون آتا ہے. اچھا. اس سے روزے پر کچھ فرق پڑتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور جو پیشانی پر محراب بناتے ہیں خواتین کے اکثر, تو وہ بلیچ کریم سے کچھ مان پڑ جاتے ہیں, اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بلیچ کریم سے جو بلیچ سے صاف کر لینا نشان. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شیخوپورہ سے بات کر رہی ہوں. نادیہ. میں سوڈان سے کال کر رہی ہوں. آج فرسٹ ٹائم میری کال ملی ہے. چلیں ہماری پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیسی بہنوں کی دعائیں ہوں گی تو یقیناً کامیابی تو پھر ملتی ہے نا, پسند بھی ہوتی ہے, پھر اچھا کرنے کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. جی اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. جی
اور ماشاء اللہ آپ کی کمپیئرنگ بھی بہت اچھا ہے، سارے مہمان جتنا سارا سیٹ اپ ہے سب بہت اچھا ہے، بڑی محبت، بڑی شفقت. کچھ سوال کرنا چاہیں گی؟ نہیں سوال تو اب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ماشاء اللہ سب بہت بہت خوش رہیں. بہت شکریہ. آپ بھی بہت خوش رہو، آپ کے گھر والے سب بہت بہت خوش رہیں، اور آپ سب کو بہت پیشگی عید مبارک. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ذوالفقار علی حسینی جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اس میں راز کا سجدہ ہو کہ طواف، اس میں راز کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے. لے رضا ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں سے بات کر رہی ہوں. آپ بات کر رہے ہیں؟ جی کیسی ہیں آپ بہن؟ خیریت سے ہیں؟
جی جی میں تسلیم بھائی مجھے اپنی بہت ضروری بات کہنی ہے کہ مجھے اللہ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں اور میرا وسیلہ نہیں ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے. پلیز آپ لوگ اتنے لوگوں کو عمرے کے لیے بھیجتے ہیں، پلیز مجھے بھی عمرے کے لیے بھیج دیں. میں اتنا بےقرار ہوں عمرے پہ جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمایا آپ کے لیے. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. عمرے کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، سوال کرنا حرام ہے. ویسے سوال کرنا مناسب نہیں لگتا اپنی عزت نفس کو. میری بہن اس سے ذرا پرہیز کیا کریں. یہ ہوتا ہے تسلیم بھائی کہ کوئی محبت سے مغلوب ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا. اللہ رب العالمین ہماری اس بہن کو لے جائے. ہم دعا کرتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ لے جائے. لیکن شریعت کے تقاضے سامنے پوری دنیا کے سامنے سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ تو میرا ہلکا لفظ استعمال کر لیکن شریعت میں اسے ناجائز و حرام فرمایا گیا. صحیح. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، گجرات سے. جی جی کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ سید تحصیل حسین صاحب بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. ARY کا کیو ٹی وی کا خاص سے شکر گزار ہوں، اور آپ نے میرے سے احسان کیا تو اویس قاسمی کو لے کے آیا. جی اس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا. اس وقت بھی تیری کے وقت آپ کا فون لگ نہیں رہا تھا، مہربانی اس لیے میں نے ابھی فون کیا آپ کو. چلیں بڑی محبت آپ کی، بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ان کے بارے میں السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے یہ بھی انڈیا سے تھے کالر اور ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب، ایک تو یہ چیز کہ عید ایک دن میں ہونا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ جس طرح ریڈیو پر اب پہلے رواج تھا کہ لوگ جا کر چاند دیکھا کرتے تھے، اب یہ رواج ختم ہو گیا. ریڈیو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پر سن رہے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے اس طرح دیکھنا؟ دیکھیں اس سے جائز ہے ایسا کرنا بھی، کیونکہ لوگوں کا اصل میں نہ دیکھنے کی ایک وجہ ہے کہ لوگوں نے بھروسہ کیا علماء کرام پر، جو رویت ہلال کمیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اب وہ یہ زحمت نہیں کرتے کہ خود جا کے چاند کو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ نہیں بھی دیکھتے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ معتبر لوگ دیکھ رہے ہیں. البتہ وہ لوگ جی کہ پورے پاکستان میں، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی دوربین ہے، کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ، وزیرستان، دور اسکار علاقوں کے اندر نصب ہیں، اور وہ لوگ اعلیٰ قسم کی دوربینوں کے ساتھ چاند کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مطلب پہ کہیں بھی چاند نظر نہیں آ رہا انہیں. اور کچھ لوگ ہیں کہ جو بغیر دوربینوں کے چند ایک دوربینوں سے ان کو ہمیشہ پہلے نظر آ جاتا ہے. کیا تو یہ خوراک اچھی ہے ان کی، کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ علماء سو ہیں، آنکھیں تیز ہیں، جو قوم میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو قوم میں افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی ذات کی پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نا پہلے ہے. تو اس کے بارے میں احادیث کریمہ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے کہ یہ قوم میں اختلاف افتراق پیدا کریں گے، انتشار پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن قوم پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو رد کر دیں، اور جو مستند لوگ ہیں جیسے رویت حلال کمیٹی میں ہیں اس وقت، تو ان پہ تمام اعتماد مکاتب فکر لیے ہیں جی سر. اس میں تمام مکاتب فکر وہاں پر موجود ہیں. اس میں کون سا مکتبہ فکر ایسا ہے جو جس کا نمائندہ وہاں پر موجود نہیں ہے؟ اور سب کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ جس پر سب لوگ اعتبار کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت تکریم ہر مکتبہ فکر میں پائی جاتی ہے. اصل میں اس کے بعد اس رویے کا اختیار ہونا، کیا کہیں گے؟ یہ علماء سو ہے. میں نے کچھ احادیث کریمہ میں علامات قیامت کے حوالے سے یہ پڑھا، جب قیامت نزدیک ہوگی تو اس طرح چاند کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی کہے گا یہ 2 دن کا ہے، کوئی کہے گا یہ 3 دن کا ہے. اچھا، چاند کے حوالے سے میں ذرا سی ایک بات کہوں گا سائنسی حوالے سے بھی، کہ تسلیم بھائی جب 29ویں شب ہوتی ہے نا، غروب آفتاب ہو جائے 29 تاریخ کا، ٹھیک ہے، تو چاند کا مطلع پر ظہور ہوتا ہے. اسے چاند کی پیدائش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پیدائش 15 گھنٹے کی ہوتی ہے، درجہ 4 یا 5 ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مطلع پر اس کا ظہور جو ہوتا ہے وہ 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس وقت جی ہاں، اس وقت
اچھا میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، میں چلیں اس یہ ٹیکنالوجی کی بات چھڑی ہے تو میں اس کو مزید گفتگو اس پر کر لیتے ہیں۔ میں یہ پیدائش فلاں تاریخ فلاں 8:45 پر ہوئی، میں نے یہ ٹکر پڑھے ہیں اور اخبار میں بھی پڑھا ہے، یہ 8:45 پر اس کی پیدائش ہوئی، اور جب غروب آفتاب کا وقت تھا دوسرے دن تو اس وقت اس کی عمر 25 گھنٹے تھی، اور 30 گھنٹے سے پہلے یہ نظر نہیں آ سکتا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہی جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر چاند کی پیدائش 15 گھنٹے کی ہے یا 25 یا 30 گھنٹے تک کی ہے تو اس کا جو درجہ ہوگا وہ کم ہوگا، 4-5 ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 7-8 ہوگا۔ مطلب پر اس کا جو ظہور ظاہر ہوگا، لیکن اس کا ظہور 5 سے 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا ظہور تو ہے لیکن رؤیت بصری یعنی نظر آنے کا کوئی امکان قطعی طور پر موجود ہے ہی نہیں۔ اب دوسرے دن جو اس کی پیدائش ہوگی وہ 40 گھنٹے کی ہوگی، اچھا اس کا درجہ بھی بڑھ جائے گا، حجم سائز بھی بڑھ جائے گا، مطلب پر اس کا ظہور بھی زیادہ دیر تک ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ کھا گئے، ایسا نہیں ہے، یہ یقینی طور پر پہلے دن کا ہی چاند ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات میں ہمیں اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ نظر آنا تھا نا وہ اس وقت ہے اسی وقت کا، لیکن نظر نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم روزہ یعنی روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر رکھو، افطار کرو عید بناؤ چاند دیکھ کر، اگر بادل ہوں، چاند ہے لیکن بادل ہیں تو فرمایا 30 کی گنتی پوری کر لو۔ ٹھیک ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ میں یہاں پر یہی بات عرض کروں گا کہ جب اتنے ہمارے یعنی اراکین موجود ہیں اور خاص طور پر بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب موجود ہیں، انتہائی ذمہ دار ہیں، تو ہمیں ان علماء پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر اسی بات کو میں مزید وضاحت کرتا ہوں، اسلام کا ایک مزاج ہے، اسلام ٹیکنالوجی کی اجازت تو دیتا ہے لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دین کو جو ہے مذاق بنایا جائے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ حبیب علیہ السلام کو اللہ نے پورے کائنات کا علم عطا فرمایا، ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، اور آج آپ کے الفاظ سے سائنسدان تحقیقات کر کے مستقبل کی باتوں کو پہچان رہے ہیں، ایجادات کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا کتنا پیارا الفاظ ہیں۔ آپ قوم کو جو ہے ان چیزوں سے بچانے کے لیے خاص طور پر چاند کے حوالے سے فرماتے ہیں، انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک امی قوم ہے جو نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ الشہر ہکذا 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 او ہکذا، آپ نے اشارے سے بتایا کہ ہم لکھتے پڑھتے نہیں ہیں نہ حساب کتاب لگاتے ہیں، بلکہ مہینہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے 30 بتایا اور ایک مرتبہ آپ نے 29 کا بتایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور علیہ السلام نے ایک قوم کو ایک عام مزاج دیا۔ پھر چاند کا معاملہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ آج سائنس اپنی معراج کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن آج تک چاند کا کوئی مستقل کیلنڈر نہیں بنا سکتی۔ نہیں بنا حضرت، نہیں بنا میرے بھائی، غلط ہے نا، ان کے یہاں پہ بھی جو گھڑیاں آتی ہیں نہیں بن سکتا۔ امریکہ سے جو کیلنڈر آتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، نہیں میں عرض کرتا ہوں، ایک بات میری مکمل ہو جائے، جاپان یا امریکہ سے بھی جو گھڑیاں آتی ہیں لونر کی، اس کے اندر ایک دن آگے پیچھے کی جو ہے نا گنجائش رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کو پتا ہوتا کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہے، یہ کرنا پڑ جائے گا۔ صحیح، تو یہ کہنا کہ کیلنڈر بن گیا، یہ خام خیال یہ دھوکے باز ہے۔ سائنسی جتنے حوالے ہیں وہ اس معاملے میں چاند کے معاملے میں ممت اور معاون ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد نہیں بن سکتے، ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کسی بھی حوالے سے کہ جی انہوں نے کیلنڈر بنا لیا ہے تو پھر وہ کفارے بھی ادا کروا رہے ہیں۔ ہاں کفارے بھی ادا کروا رہے ہیں، جی ہاں کفارے بھی ادا کیے ہیں، لیکن یہ اب وہ بیچارے ان کے کفارے تو ادا ہو گئے، لیکن وہ پشاور کے جو عوام لاکھوں کی عوام میں جنہوں نے ان کو فالو کیا تھا ان کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ صحیح، لیکن شمالی وزیرستان میں تو ایک دن اور پہلے نظر آ گیا تھا، وہ کیسے نظر آ گیا؟ وہ ایک مطلب یہ کچھ چاند پر بندہ بیچتے ہیں، چاند پر بندہ بیچتے ہیں، میرا خیال ہے وہ نیچے رومال دکھاتا ہے کہ ہاں یہی ہے چاند۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا تو خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو، سوتے میں دیکھ لیا 25 آدمی اکٹھے سوئے ہوئے، جی سب سو رہے ہوں گے نا رات کو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے فریم زیادہ تیز ہوں، آنکھیں زیادہ تیز ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے تو حدیث میں علماء سو کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جی ہاں حضرت نے وہ صحیح فرمایا، اختلاف کا باعث بنتا ہے۔ میں نے ویسے سنا ہے کہ نسوار سے بھی آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، جی تو وہ نسوار کھائیں تو تاکہ چاند جلدی نظر آ جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ فسانہ ہے درد کا درمان، فیضان رمضان، آمد قرآن
आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। और नाज़रीन किराम, इस दौरान हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम सना खां, और नात की कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर करते हैं। नात के हवाले से जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उन पर हैं। मुमताज़ व मोहतरम सना खां हैं। और फिर जो एक मुनफरिद तारुफ़ है, बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे भी, फ़ोन पर भी, मेरे मोबाइल पर भी ऐसी कॉल्स आई हैं कि ये टाइटल जो चलता है रहमत रमज़ान का, ये किसने पढ़ा है, हमारी उनसे मुलाकात कराएं। ऑन एयर भी ये पूछा गया, तो मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ मोहतरम सना खां मोहम्मद आमिर फैयाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको लोग बहुत मिलना चाहते थे और आप छुप रहे थे। तो नाज़रीन किराम, आमिर फैयाज़ी से हम आगाज़ ही उसी कलाम से पढ़ेंगे, तो आप उसका लुत्फ़ लीजिएगा। हम तो पूरा महीना इसका लुत्फ़ लेते रहे हैं, जिस खूबसूरत आहंग से इन्होंने इस टाइटल को पढ़ा है। और रोज़ाना सुबह व शाम सुनकर भी ऐसा लगता है हर वक्त के जैसे ताज़ा है। तो इसका एक हुस्न होता है, ये ताज़गी महसूस होना, ये उसका एक हुस्न होता है। आमिर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि इतना माशाल्लाह पसंद किया गया इस टाइटल को। दूसरी बात ये कि पेशगी ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। तो आगाज़ में वो सुनाएंगे हमें, हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पेश करूँगा। उसी से आगाज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। फिर इसी के साथ में एक दुआ भी पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। तौबा का ज़माना है, पुरदर्द फसाना है। तौबा का ज़माना है, पुरदर्द फसाना है। हर दर्द का दरमान फैज़ान रमज़ान, रमज़ान फैज़ान, रमज़ान फैज़ान, फैज़ान रहमत रहमान फैज़ान रमज़ान, आमद कुरआन फैज़ान रमज़ान, रमज़ान फैज़ान, रमज़ान फैज़ान। इल्तिजा है करम की भीख दे ऐ ज़ुल जलाल, गम के मारे है करम की भीख दे ऐ ज़ुल जलाल। हम तेरे लाचार बंदे हैं, हमें कुछ दे के टाल। अपनी बदामालियों से हो चुके हैं गम निढाल। हमसे आ बख्तों पे भी या रब निगाहे लुत्फ डाल। अपने रास्ते पर चला दे हमको ऐ ज़ाते रहीम। इल्तिजा है, इल्तिजा है ऐ मेरे रब्बे करीम। तू दुआ मकबूल फरमाता है और तू है आमीन आमीन आमीन। बहुत खूब, बहुत खूब। एक कॉलर शामिल करते हैं हमारे साथ। एक कॉलर है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं इंडिया से शमीम सुल्ताना बोल रही हूँ। हाँ मेरी बहन, कैसी हो, ठीक हो? जी अल्लाह का फजल है। तस्लीम भाई, कल माफ फरमाना, मुझे कल मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, नेटवर्क की वजह से फोन कट गया। अच्छा मैं जी। बीएससी स्टूडेंट हूँ, डिग्री की।
एक्चुअली में नेमत इफ्तार जैसा कोई एक प्रोग्राम कम से कम 1 घंटे का तो होता तो अच्छा रहता करके बोल रही थी, वो भी आपके साथ रमजान के बाद। क्योंकि जब मुफ्तियाने करम किसी मौजू के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते ना, तो हमें बातें बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। वो डाउट्स आप गुफ्तगू के दरमियान अपने सवालों से क्लियर कर देते हैं हमारे डाउट्स में। तो होता है मेरी क्लास में फ्रेंड की, कॉलेज की स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा पसंद करती है इस प्रोग्राम को। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 हेलो जी जी। मम्मा का इंतकाल होकर कुछ ही दिन हुए हैं तस्लीम भाई, कुछ ही महीने हुए हैं तस्लीम है। अगर मैं QTV ना देखती होती तो शायद मेरी हालत ऐसी नहीं रहती। QTV के मुफ्तियाने करम और आप जैसे नेक लोगों की बातें सुनकर ही तो मैं मेरे मम्मा का इंतकाल वाले सदमे को बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या होता मम्मा के बिना QTV ना होती तो। चले अल्लाह ताला मेरी बहन आपको हौसला दे और मज़ीद सब्र दे। और मैं अपनी बहन के लिए ये दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला जो आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत भी फ़रमाए, उनके दर्जात में बुलंदी और रिफ़त भी अता फ़रमाए। और आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, सच्ची बात यह है कि हम इसके काबिल नहीं हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से जो प्रोग्राम पेश किया गया, बस सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फ़रमाए। और जब अल्लाह और उसका रसूल कबूल फ़रमा लेता है तो फिर उसकी कबूलियत लोगों के दिलों में भी हो जाया करती है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद लौटेंगे तो रुयत हिलाल कमेटी के ताल्लुक़ से जो हम बात कर रहे थे, रुयत हिलाल के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे थे वो भी करेंगे। और ये जो जग हसाई है जो हमारी हो रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे कि हम एक मुल्क में चलें, पूरी दुनिया में अगर एक चांद नहीं हो सकता तो एक मुल्क में तो कम अज़ कम ये मुमकिन है ना कि एक चांद और एक ईद मनाई जाए। कहीं भी हो रहा है, ये हमारे साथ ही हो रहा है। पेशावर में भी हमारे बहुत सारे भाई, मैं पेशावर में साल में 2-3 बार जाता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत वहाँ पर ऐसे लोग हैं, अक्सरियत उनकी होगी कि जो ऐसा नहीं मनाना चाहते हैं आज ईद, तो वो भी परेशान हैं। हम सब उनकी बेइज्जती, उनकी जग हसाई हम सब की जग हसाई है। तो इसलिए इस हवाले से बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। है दर्द का दरमान, फैज़ान रमज़ान का ज़माना है, कुल दर्द फसाना है। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। क्या ये मुमकिन है कि एक मुल्क में एक ईद हो जाए? चले वहाँ तो 8-10 घंटे 12 घंटे का फ़र्क भी है और मतला एक नहीं है, ठीक है, ये कहा जा सकता है। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा के उस फरमान पर अमल करना इस दौर में मुमकिन नहीं है, मुश्किल है बहुत। ठीक है, अब मुल्क में तो हो सकता है, मुल्क में तो बदरजाए औला हो सकता है। और उसमें होने जब पूरे मुल्क में आधे घंटे का फर्क भी नहीं है। जी हाँ, देखिए एक ही वक्त है पूरे मुल्क में, बिल्कुल हो सकता है और उसमें कोई कबाहत भी नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक से ज़्यादा चांद करना या एक से ज़्यादा ईदें करना ये कबाहत में शामिल है। कम अज़ कम हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, इसकी अपनी सरहदें, नज़रियाती सरहदें, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, तो हमें चाहिए कि इसमें रहने वाले इस हैसियत से कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, उम्मत वाहिदा हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मुकर्रर की हुई है, तो हम इनकी बात को मानें। और जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, जो वो कहें वो फरमाएं, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ वो कहते हैं। सर अच्छा चले हम दूसरे एंगल को भी देखते हैं, वो भी हमारे लिए, वो भी उलमाए किराम हैं, मोहतरम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो कहते हैं जी हमारे पास 25 शहादतें हैं, 2 दर्जन से ज़ायद शहादतें हैं, हमारी शहादतें सुनी ही नहीं गई हैं, हमारे लोगों ने चांद देखा है और हमारी सुनी नहीं गई। इस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए बात यह है कि इस क्यों नहीं सुनी जा रही, जब रुयत हिलाल कमेटी जो गवर्नमेंट की जानिब से पूरे वतन के अंदर, उसी की जोनल कमेटी है ना वहाँ, उधर वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, ठीक है। अब वो जहाँ से भी शहादत आती है, रात को 11 बजे तक बैठे रहे वो लोग कि शायद कोई शहादत आया, शायद कोई शहादत आ जाए, कोई शहादत नहीं आई, ठीक है। तो पता नहीं इनको कहाँ से शहादत मिल गई है। मेरे भाई देखो एक बात जहन में रखें आप, हुस्न ज़न बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक इख्तलाफ का मसला है
تو دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک ہیں. بے شک. بات یہ کہ لوگوں نے رسول اللہ پہ بھی اعتراضات کیے ہیں. جی ہاں. نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے گنجا سر والا, گھٹی ہوئی پیشانی والا, جس نے اپنے پائنچے اوپر چڑھائے ہوئے, موٹا تھا. وہ کہتا ہے اے محمد انصاف کر. ہاں. تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کے کون انصاف کرنے والا ہے. ہائے ہائے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ہے, وہ چلا گیا. فرمایا کہ یہ شخص اس کی نسل سے جو ہے لوگ نکلیں گے جو دین میں فتنہ پیدا کریں گے. حضرت فاروق اعظم کا بھی بتا دیجئے جو کہا تلوار نکال لی. یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جا کے قتل کروں. فرمایا کہ نہیں, قتل نہیں کر سکتے اسے تم. تو میرے بھائی وہ نسل چل رہی ہے اور مسلمانوں میں افتراق پیدا کر رہی ہے. ٹھیک. تو دین کی بات تو سب کو پتا ہے, ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے اس بات کو, اور دوربینوں سے جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ننگی آنکھوں سے نظر آ گئی ہے. ٹھیک. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. اچھا, ٹیکنیکلی اس کو سائنسی طور پر اگر دیکھا جائے تو جن علاقوں میں, جن خطوں میں پاکستان میں شہادت جن خطوں سے آئی ہے, محکمہ موسمیات کہتے ہیں اگر کوئی امکان چاند نظر آنے کا ہوتا بھی تو اس کے امکانات کراچی میں نظر آنے کے تھے. اول تو محکمہ موسمیات کے نزدیک یا سائنسی بنیادوں پر چاند نظر آنے کا, چاند کی رویت کا امکان تھا ہی نہیں. تمام مطلب جو لوگ تھے انہوں نے یہی کہا, ماہرین نے, ایکسپرٹیز نے یہی کہا. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, بڑی عزت احترام کے ساتھ, سب ہمارے بھائی ہیں, میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن علاقوں میں یہ چاند دیکھنے کی جو شہادتیں ان کو ملی ہیں, میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہاں تو مغرب بھی جلدی ہوتی ہے, غروب آفتاب بھی جلدی ہوتا ہے. کیسے ہو گیا؟ اچھا, ایکسپرٹیز کے نزدیک جو ہے وہ چاند نظر آنے کا اگر خدا مطلب ایک بالفرض امکان تھا بھی تو وہ مغرب کے بعد 10 یا 15 منٹ کے لیے تھا. اس وقت انہیں نظر نہیں آیا, اور جب اس کمیٹی نے اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد ان کو نظر آ گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انانیت کے خول سے باہر نکلنا ہوگا اور امت مسلمہ کی جو ایک اجتماعی حیثیت ہے اسے مد نظر رکھنا ہوگا, اور کم از کم ملک کی سالمیت کی بنیاد پر ہمیں اس معاملے میں اختلاف رائے ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اختلاف سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی. ٹھوس اقدامات کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں سب. اب جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, وہاں سرکاری طور پر عید کا اعلان کر دیا گیا. بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو عید منا رہا ہوگا, بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو عید نہیں منا رہا ہوگا. مشکل میں پھنس گئے نا, اور ہمارے بھائی مشکل میں. ہم صرف یہ احساس کرتے ہوئے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے جو احادیث طیبہ ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ, کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. مراد یہ کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہی بات درست ہوگی. ٹھیک ہے. یہ حدیث شریف واضح لفظوں میں بیان کر رہی ہے. تو امت مسلمہ کے وہ افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ وقت سے پہلے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے, وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں اور جمہور کے ساتھ رہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, خدا نخواستہ اول تو ایسا اس کا امکان نہیں, لیکن فرض محال اگر فرض کیا جائے کہ غلطی ہو گئی رویت ہلال کمیٹی سے اور انہوں نے شہادتیں وغیرہ نہیں دیکھی اور اعلان کر دیا, اور اسی کے اعلان پر عید کا یا روزے کا فیصلہ ہونا تھا, تب امت مسلمہ کو کیا چاہیے, اہلیان وطن کو کیا چاہیے کہ کیا وہ ان جو غلطی ہو گئی ہے, جو کہ فرض محال ہے, غلطی ہو گئی ہے تو عید منا لیں یا روزہ رکھیں ان کے کہنے پر. دیکھیں بات یہ کہ میں نے جمہور کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو جمہور اگر کسی اعلان میں غلطی بھی کرتے ہیں تو عند اللہ وہ غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے ارشاد فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والحج یوم تحجون, کہ روزہ اسی دن ہے جس دن تم سب روزے رکھتے ہو. ٹھیک ہے. افطار اسی دن ہے جس دن تم سب افطار کرتے ہو, اور حج اسی دن ہے جس دن تم سب حج کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ یہ اس لیے بیان کیا علامہ شامی رحمۃ اللہ نے اس حدیث شریف کو کہ اگر چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے اور لوگ حج کرنے چلے جائیں وہاں پر ایک دن پہلے ایک دن بعد میں, کیا ان کا حج ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہو جائے گا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الحج یوم تحجون, حج اسی دن ہے جس دن تم حج کر رہے ہو. یعنی مسلمانوں کی اکثریت جو کام کر رہی ہے, اکثریت, جی اکثریت سے جو ہٹ کر جائے گا اس کی نہیں ہوگا. نہیں, اکثریت سے جو ہٹے گا وہ من شذ فی النار, جو الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا. بلکہ مفتی صاحب بڑی حیرانگی کی بات ہے, میرا پچھلے سالوں میں حج پر جانا ہوا تو 1-2 سال ایسے بھی آئے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے. جی ہاں. اب بعد میں تسلیم کیا گیا. جی ہاں. اس کے باوجود جس دن حج ہوا اسی دن حج ہوگا. بے شک اسی دن ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ مکہ معظمہ میں
علماء کرام کی جسے کمیٹی قاضی بیٹھی۔ القضات کہتے ہیں وہ اس درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس جی جی یہ ایک بحث چلی تھی، ہندوستان پاکستان کے علماء جمع تھے ایک مرتبہ ٹھیک جوہرہ مکہ میں، تو مجھے بھی حاضری کی، انہوں نے مجھے بلوایا، یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ اس دفعہ چاند تو جو ہے فلاں تاریخ کا ہوا اور یہاں پہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے تو اب کیا کیا جائے؟ سب لوگ کوئی کچھ رائے دے رہا تھا، کوئی کچھ رائے دے رہا تھا، تو الحمدللہ میں نے پھر یہ پیش کیا علامہ شامی کے حوالے سے، ٹھیک تو اس کو سب نے پسند بھی کیا اور سب نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ مسئلہ طے ہوا۔ جو آپ نے غلطی کی بات کی نا وہ اس وقت کہ جب انتہائی غور و خوض ریسرچ کرنے کے بعد اعلان ہو گیا ہے تو اب ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد غلطی خدا نہ خواستہ ہوئی ہے، عند اللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کے باوجود بھی ان کی بات کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کہیں جی روزہ رکھو، جی جی صورت ہلال کمیٹی اگر یہ کہتی ہے، وہ ذمہ دار ہیں، جی وہ ذمہ دار ہے اس کے۔ ناظرین کرام میرا خیال ہے بات ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مفتی صاحب نے اعلان فرما دیا ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں آج، اور عید کل ہی کریں گے، اس لیے کہ ان کی جو حیثیت ہے مفتی صاحب نے ایک چیئرمین کی حیثیت سے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور انہیں ذمہ داری کا احساس کسی بھی عام انسان، عام مسلمان سے بہت بڑھ کر ہے، تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا احساس انہیں ہے۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وقفے سے جب ہم لوٹیں گے تو یہ سوال کریں گے کہ یہ ایسا رمضان کے چاند یا عید الفطر کے چاند، شوال کے چاند میں ہی کیوں ایسا ہوتا؟ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ سفر کے چاند پہ جھگڑا ہو گیا ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ربیع الاول کے چاند پر شہادتیں اتنی آ گئیں اور اعلان نہیں ہوا۔ ایسا کیا وجہ ہے کہ اتنا جھگڑا یہ صرف رمضان کے چاند اور عید الفطر شوال کے چاند پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ کبھی جمادی الثانی کے چاند پر اتنا جھگڑے ہوئے ہوں کہ چاند نظر آ گیا تھا اور نہیں دکھایا، ہماری شہادتیں قبول نہ کی ہوں اور اس پر انکار کر دیا ہو، اتنا جھگڑا ہو جائے، ایسا کبھی ہوا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ علماء کرام سے میں آ کر یہی سوال کروں گا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور کلام شامل کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ ذوالفقار بھائی۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سوالی زف خورشید قیامت آئے، آقا جب سوالی زف خورشید قیامت اپنی زلفوں کے گنہگاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور اسی منصب کا طلبگار ہوں
इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, आका आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, कुछ जो सवालात आपकी जानिब से मौसूल हुए थे वो भी जवाबात शामिल करते हैं। जी सर। देख, तो एक तो ये बहन ने पूछा जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद चाँद में इख्तलाफ, तो उसके हम वजाहत कर चुके हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी अभी चाँद को एक्यूरेटली जो है स्टडी नहीं कर सकी है। ठीक है। फिर शरीयत मुतारा मदार जो है वो आँख की रुयत पे है। ठीक। और जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक चाँद जो है सूरज जो गुरूब होता है वो पहले गुरूब हो चुका होता है, लेकिन हमें हुक्म ये है कि गुरूब उस वक्त मानते हैं जब हमारी आँख से दिखना बंद हो जाए। ठीक है। वरना जो न्यूटन का लॉ है कि जब भी कोई रेज ऑफ लाइट थिक मीडियम से थिन मीडियम में जाती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसके तहत वो नज़र आता है। ठीक। फिर बहन शबनम ने जंग से पूछा कि मुंह से खून आता है रोज़े की हालत में क्या किया जाए। तो देखिए, अगर वो खून आता है और हलक से नहीं उतरता और वो बाहर थूक देती हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता, खून निकलने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। वहाँ अगर हलक से नीचे उतर जाए, सोते में अगर निकला हलक से उतर गया तो रोज़ा टूट गया। ठीक है। फिर ब्लीच क्रीम से बालों को साफ़ कर लेना चेहरे के। तो वैसे भी ख़वातीन के चेहरे पर जो भी ज़ायद बाल होते हैं उनको साफ़ करना मुस्तहब पसंदीदा है, तो वो अपने बालों को साफ़ कर सकती हैं। ठीक है। इसमें हरज नहीं है। सर, सिर्फ रमज़ान में ही क्यों होता है चाँद का मसला, या ईद पर ही क्यों होता है? बाकी पूरा साल क्यों नहीं शहादतें आती हैं? देखें, इसका मकसद जो हमें समझ में आता है वो यही है कि फ़कत इख्तिलाफ और जो है ना इंतशार उम्मत मुस्लिमा में पैदा करना है। एक तो ये है, और उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करने वाला अच्छा नहीं होता, उसके लिए वाइदे भी हैं। और इसी तरीके से एक सबब ये भी लगता है कि अपने आप को मशहूर करवाने के लिए कि मैं लोगों की नज़रों में आ जाऊँ। बाज़ ये भी होता है कि कोई बात मुझे नहीं मिलती, मैं किस तरह मशहूर हूँ, बातें मेरी अच्छी नहीं होती, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो बाज़ ये भी कारफरमा होता है, अनानियत होती है कि बस मैं ऐसी बातें करके जो है ना वो किसी बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ बात करके मैं कामयाब हो जाऊँ और मेरा नाम हो जाए। बाज़ ये भी होता है। मैं फ़कत इतना अर्ज़ करूँगा कि माह रमज़ान का तक़द्दुस, माह शव्वाल का तक़द्दुस बरकरार रखिए, और कम अज़ कम मुल्क पाकिस्तान में जितने हम रह रहे हैं तमाम के तमाम मुसलमान, तो इनमें से बाज़ मुसलमानों को बेइज्जत होने से बचाइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कि जो आपकी तरफ भी देख रहे हैं। तो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को पारा पारा करने के बजाय एक बात पर जो है वो आप मुत्तहिद हो जाए, तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा आपका भी है और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों का भी है। ठीक है। रुयत जो है वो शर्त करार दी गई है चाँद का देखना। अब जो शहादत आ रही है उसको परखने के क्या अंदाज बता रही है शरीयत? आप उसको कैसे, देखें, एक फ़र्ज़ किए मान लिया कि शहादत आई है, 25 शहादतें वो कहते हैं जी आई हैं, उनको परखने का क्या तरीका है? वहाँ पर जाकर कोई इज्तिहादी चीज़ हो सकती है, तकाजा कर रहा है वक्त के कुछ इज्तिहाद किया जाए इस पर? लेकिन बात ये कि इसके बड़े मुनज़्ज़म उसूल हैं ये रुयत हिलाल के। अगर मतला अबरालुद नहीं है, खुला है, आसमान साफ़ है,
تو اب ایک جم غفیر کی گواہی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ 10 12 15 آدمی کی گواہی سے کام نہیں چلے گا. 20 25 کی گواہی یہ شریعت کہتی ہے. شریعت کہتی ہے جب مطلب ابر آلود نہیں ہے تو جم غفیر، جن کا جم غفیر سے مراد ہے کہ عام طور پہ اتنے سارے بندے مل کے جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اتنے ہونا کم سے کم وہ 50 60 بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر مطلب ابر آلود ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میں نے چاند دیکھا، یا یہ ہے کہ وہ دیہات سے آیا، باہر سے آیا، کھلے آسمان سے آیا اور وہ آ کر گواہی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ 2 عادل مرد یا 1 عادل مرد 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے. اس سے پھر وہ چاند کے اعلان کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ باہر کے علاقے سے آیا ہو، اتنے دور سے آیا ہو. لیکن جہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے، کھلا آسمان ہے، تو پھر اور پھر اس زمانے میں لوگوں کی دیانت کو بھی دیکھا جائے گا، لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا کہ سازشی عناصر کے تحت تو کام نہیں کر رہے. کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ سے یہ کام کرتے رہی ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے مختلف لوگوں کو، مولویوں کو، ملاؤں کو خرید کر اپنے یہاں پر اونچے انعامات دیتے رہی ہے، ایوارڈ دیتے رہے ہیں. سر کے خطاب جن کو ملے تھے اور آج جن کو خطابات مل رہے ہیں مختلف جگہوں سے، تو یہ اسی وجہ سے کہ ان کے پورے رہن پہ عمل کرتے ہیں لوگ. ٹھیک. تو اسی طرح کے لوگ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہ ان کے اشارے پہ سارے کے سارے کام کرنے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں اجتہاد تو اس مسئلے میں ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے. دیکھیں ٹیکنالوجی کی حقیقت تو بیان کر چکا ہوں، آپ بھی اقرار کر چکے کہ ٹیکنالوجی ابھی اس مقام کو نہیں پہنچی ہے کہ ایکوریٹ اس کو اسٹڈی کر لے. ٹھیک ہے. نہیں پہنچی ہے، ورنہ ایکوریٹ اسٹڈی کر لیتی یہ کیلنڈر غلط نہیں ہوا کرتے. یہ گھڑیوں کے اندر 1 2 دن کا جو ٹائم بڑھا کے دیتے ہیں پلس مائنس کرنے کا وہ نہیں بنا کر دیتے. اس طرح کے سولر کے اندر کبھی نہیں دیتے یہ لوگ. سولر کیلنڈر ہمیشہ ایکوریٹ چل رہا ہوتا ہے. تو چاند کا ایکوریسی آئی نہیں ہے تو کیسے اجتہاد کر لیں گے ہم؟ اس میں ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں جی آپ؟ میں بھی ان کی تائید کروں گا کہ دیکھیں شہادت کو پرکھنے کا انداز کیا ہے، کیا ہو سکتی صورت؟ دیکھیں تسلیم بھائی، تصفیے کا انداز نکلے نا، کوئی بات تو چلے آگے. نہیں دیکھیں بات یہ کہ شہادت کو پرکھنے کا انداز ہر اعتبار سے ضروری ہے. مثال کے طور پر اب آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تیسری جگہ ہر جگہ بات کہتا ہے، جھوٹ سچ سب کچھ کہتا ہے. اب وہ آ کر کہے کہ جی فلاں شخص نے آپ کے متعلق یہ بات کی، تو آپ یقین کر لیں گے؟ نہیں، یقین تو ظاہر بات. اچھا وہی بات ایماندار شخص کہے اور آپ کو معلوم ہو کہ نہیں جی یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی بات پر زیادہ اعتبار کیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جب مفتی اعظم کے پاس یا قاضی القضات کے پاس شہادتیں آئیں تو اب یہ اس کا اپنا معیار ہے جو شریعت نے دیا ہے، اس معیار پر وہ شہادتیں پورا اتریں گی تو وہ قبول کرے گا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوں گی. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا تصفیہ ہو جائے، تو یہ ایک انٹرنیشنلی ایک طریقہ کار بن گیا دنیا کا کہ ہر معاملے کے درمیان میں وہ ایسی بات لے کر آتے ہیں کہ بس ان سے زیادہ مخلص ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں وہ حق اور باطل کے تمام معیارات کو جو ٹھکرا دیتے ہیں. اچھا دیکھیے کچھ ایسے تصفیہ تو تب ہونا کہ جب معاملہ گنجنک ہو. جب ایک بات حق ہے اور دوسری باطل ہے تو اس میں تصفیہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے. اس کا تصفیہ تو یہی کہ باطل کو رد کر دیا جائے، رد کیا جائے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ تسلیم کریں، بات کو ختم کریں. اپنی ٹانگ ہمیشہ اونچی رکھنا. وہ کہتے ہیں نا کہ شخص کو بڑی عادت تھی تو ایک مرتبہ وہ گر گیا تو کسی نے کہا اب تو گر گئے اب ٹانگے سے، تو فوراً ٹانگ اوپر کر لی کہ ٹانگ میری تو اوپر ہی ہے. میں نے کہا ہمارا بابا اوپر ہے. اچھا یہ جو وہ ممالک ہیں جہاں ڈنمارک اور یہ وہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہے، آپ نارتھ پول کی طرف چلے جائیے، وہاں پر بھی ایسے چند خطے موجود ہیں جہاں 6 مہینے دن وہ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ ان کے یہاں تو رویت نہیں ہوتی ہوگی نا؟ نہیں، ان کے یہاں پہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر کیسے کرتے ہیں؟ دن اور رات ہے، ان کو اپنا ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ لوگ چلتے ہیں. اچھا. اور اس کے لیے ہمارے فقہ نے بھی یہی لکھا کہ اپنے قریبی ترین جو بھی مسلم ممالک وہ ایکسیپشنل کیس ہیں. ہاں ایکسیپشنل ہیں. اچھا. جو بھی قریبی ترین مسلم ممالک ہیں ان کی ٹائم ٹیبل کو وہ لوگ فالو کریں اور ان کے مطابق اپنا روزہ رکھیں، ان کے مطابق اپنا سحری کریں اور اسی کے مطابق افطار کریں، جو رات بھی وہ اسی طرح سے گزارتے ہیں. تو اس میں بھی یہی معاملہ کریں گے. البتہ وہ ممالک جہاں پر جیسے 40 دن، جیسے لندن میں، بلغاریہ میں، فقہ نے لکھا کہ رات آتی ہی نہیں ہے، وہ سورج غروب ہوتا، شفق جب ختم نہیں ہوتی، فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، کہ یا تو 21-22 گھنٹے کا روزہ بنے گا، یا یہ ہے کہ کھانے پینے کا ٹائم نہیں ملے گا، فجر ہو جاتی ہے ویسے ہی ان کو. تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ چونکہ ان کے برداشت سے باہر ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، تو یہ اپنے ان روزوں کی قضا دیگر ایام میں کر لیں گے جو نارمل ہوتا ہے. صحیح. ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھ کے یہاں سے گیا تھا اور روزہ رکھ کے پھر یہاں
واپس آ گیا وہاں پر وہاں اس کے روزہ پہلے گیا تھا اور یہاں آیا تو پتہ چلا وہاں 30 رکھا آیا تھا, اب یہاں پیراج روزہ ہے, وہ رکھے گا روزہ؟ جی دیکھیں وہاں پر اگر اس نے 30 کر لیے اور یہاں پر آیا اور یہاں پر رمضان کا روزہ پایا تو بات وہی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو عید کرو. تو یہاں پر آپ نے عید کا چاند نہیں دیکھا, لہٰذا روزے کا وقت آپ نے پایا ہے تو آپ روزہ رکھیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اب آپ کا جو ایک اضافی روزہ ہوگا نفل میں شمار ہو جائے گا, لیکن روزہ رکھنا ضروری ہوگا. کل رات جو دبئی گئے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, یہاں سے روزہ رکھ کر گئے تھے, یہاں چاند تھا, اب ان کے ہوئے 29, جب وہاں پہنچے تو عید, اب وہ اس کے مطابق چلے گا. تو اس کے تو 29 رکھے اس نے. اس کا حکم جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا یہ کہ آخری وقت میں وہ کہاں تھا. اچھا, آخری وقت کا اعتبار ہے, جس فرض کرے رات 10 بجے کی فلائٹ سے گیا, تو رات کو 10 بجے کی فلائٹ سے گیا اور وہاں پر جب وہ پہنچا تو ماہ رمضان گزر چکا تھا. ہاں وہاں تو 11 بجے اس کے اوپر حکم جو یہاں کے مسئلے کا ہوگا. اچھا, ہاں جس طرح کے نمازی وہاں عید کا دن ہے, جی تو روزہ رکھے. نہیں وہ اس کا روزہ نہیں ہے, قضا کرے گا. ٹھیک ہے, وہ بعد کے دنوں میں قضا کرے گا. جیسے نمازی ہے, کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس دن روزہ نہیں رکھے گا, عید منائے گا اور اپنا ایک 30واں روزہ رکھے گا. یہاں کے اعتبار سے مکمل. صحیح. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ, اور پھر آپ کے ان ونرز کا بھی اناؤنس کرنا ہے کہ جو آج جنون گارمنٹس اور ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپرز جو حاصل کریں گے وہ بھی بات کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قطاریں ہیں, روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قطاریں ہیں, اس ماہ کی پہچان. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ, اور آج کا سوال تھا شاعر دربار رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت, حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ شعراء ہیں, تینوں ہی شعراء ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ شعراء ہیں, اور صحابہ کرام میں کثرت سے تعداد ملتی ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہی. درجنوں ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہی, اور ان کی نعتیں آج بھی موجود ہیں, حصہ ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں, موجود ہیں. لیکن شاعر دربار رسول کا خطاب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, اور بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے ہیں جو ونر قرار پائے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے. جنگ سے ہیں ندیم, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تسلیم بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ, بہت شکریہ. یہ اللہ کا احسان ہے, حضور کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں وہی دیتے ہیں. ماشاءاللہ, اور آپ کو پیشگی عید بھی مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی عید مبارک. مجھے ضرور یاد رکھے گا تسلیم بھائی. ضرور انشاءاللہ. آپ بخشش و مغفرت کا آخری لمحے ہے, میری بخش و مغفرت فرمائے اور میرے والدین کی بھی, اور آپ کی بھی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کراچی سے دوسری ونر ہے عائشہ, السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام. عائشہ بیٹا کیسی ہو آپ, ٹھیک ہو؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور ونر آپ قرار پائی ہیں, اور گفٹ ہیمپر بھی آپ کو پہنچے گا, اور انشاءاللہ عید کی بھی بہت پیشگی مبارکباد. آپ کو بھی مبارک ہو. اور میں نے یہ بات بولنی تھی کہ میں مصطفیٰ احمد کی بہن بات کر رہی ہوں. کس کی؟ وہ مصطفیٰ احمد, وہ آپ کو کال کرتے احمد مصطفیٰ. اچھا اچھا اچھا, جی, اس کو بھی بہت مبارک. جی ٹھیک ہے. احمد مصطفیٰ کو بھی بہت زیادہ مبارک, عید کی بھی, اور ابھی آخری لمحات ہیں. بہت شکریہ. اور آخری لمحات ہیں, اگر آج کوئی شخص دن میں دبئی چلا جائے, اور گئے ہوں گے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو آج دبئی گئے ہوں گے, صبح روزہ ان کو رکھنا چاہیے تھا, اور اگر رکھ لیا تو وہاں تو گئے تو عید ہے, تو کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ مسئلہ چونکہ کتابوں میں تو میں نے نہیں پڑھا, لیکن جو شریعت کے اصول ہیں ان کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص اگر وہاں پر پہنچا اور وہاں پہ عید تھی تو اب اس کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دیں اور ان کے ساتھ عید منائے. اس کو ایک ہم مثال دیتے ہیں, جس طرح کوئی شخص اگر دبئی سے یہاں پر پاکستان آ جائے, عید والے دن وہاں سے نکلے, تو یہاں پہ تو رمضان ہے, اب چونکہ اس کے بعد روزہ رکھنے کا ٹائم تو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو زوال کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتا.
لیکن اب اس کے لیے حکم یہ کہ پورے دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، روزے داروں کے مثل رہے. صحیح. تو جہاں پر جو مطلع ہوگا اسی مطلع کا اعتبار ہے. تو جب یہ روزے دار وہاں سے عید والا یہاں پر آ جائے تو وہ بھوکا پیاسا رہے گا، تو یہاں سے جو روزہ رکھ کے جائے گا تو عید کی وجہ سے اس کا روزہ جو اس کو توڑنا پڑے گا. اور یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا کہ آپ ایک دن شوال کی جو پہلی تاریخ تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج رمضان ہے اور لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. آپ نے کالے کپڑے پہنے تھے، کالا گھوڑا تھا، کالا امامہ پہنا تھا، کالا چابک تھا، اور آپ لوگوں کو اعلان کرتے لوگوں میں ابو یوسف ہوں اور اپنا روزہ توڑ دو، آج عید کا دن ہے. تو آپ نے باقاعدہ لوگوں سے روزہ توڑوایا عید کے دن کی وجہ. تو وہ وہاں جا کر توڑے گا. جی. اور کوئی کفارہ، کوئی قضا نہیں. ہاں نہیں، اس پہ قضا نہیں، البتہ گنتی دیکھے گا اپنی کہ یہاں کے حساب سے اگر 30 ہوئے تو بعد میں وہ 30 پورے کر لے گا، ایک قضا رکھے گا. جی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا، اور عید مبارک آپ کو. پیشگی عید مبارک. تشریف رکھیے. عامر بھائی آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ابھی ہیں آپ. ذوالفقار بھائی بہت بہت عید مبارک، پیشگی عید مبارک، اور ملاقات تو انشاءاللہ. مفتی صاحب بہت بہت عید مبارک. آپ کو پشاور نہیں جانا چاہیے تھا. کیوں؟ آپ کو دیکھ کر انہوں نے عید منا لی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے. مفتی صاحب ہمارے ویسے ہی چاند دکھتے ہیں، اور ممکن ہے انہیں دیکھ کر انہوں نے کہا ہو کہ چاند ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے، اور یہ محبتیں قائم رکھے. ناظرین کرام، اب بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، اور یہ آخری لمحات ہیں اب ماہ رمضان المبارک کے. یقینی طور پر اب چند لمحات کا مہمان ہے یہ ماہ رمضان. اور آج کی رات، جس طرح علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ انعام کی رات ہے. پورے ماہ کی محنت کے بعد جب تنخواہ کا وقت آتا ہے، سیلری کا وقت آتا ہے، تو ہر شخص پہنچ جاتا ہے. ہر شخص بڑے یقین کے ساتھ کہ آج سیلری مل جائے گی، اور میں بچوں کے لیے کچھ لے کر جاؤں گا، کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر جاؤں گا، بچوں کو کچھ کپڑے وغیرہ کچھ لے کر دوں گا، باقی گھر کا سودا لے کر جاؤں گا. اتنا یقین ہوتا ہے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. آج شب روایات میں آتا ہے کہ انعام دیا جائے گا. لیلۃ الجائزہ ہے آج کی رات، اور لیلۃ الانعام ہے آج کی رات. ماہ رمضان کی محنتوں کا ہم محنتیں تو نہیں کر پائے ہیں، ہم حق تو نہیں ادا کر پائے ہیں، لیکن آج انعام کی رات ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ رب العزت جو سخیوں کا سخی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے، جو اکرام کرنے والوں پر اکرام کرنے والا ہے، وہ جب اکرام کر رہا ہو، جب انعام دے رہا ہو، تو ہم غفلت کا شکار ہو جائیں. ہم بازاروں میں وہ وقت بلا وجہ ضائع کر دیں. بازاروں میں جانے سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، جائیے، ضرور جائیے. اپنی ضرورت کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو ضرور لے کر اور پھر گھر آ جائیے، اور اللہ رب العزت کو یاد کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے ہر کیفیت میں. اور علماء کہتے ہیں برائی سے بچ جانا، گناہ سے بچ جانا، یہ بھی عبادت ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کر لے، لیکن اس سے بچ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کریں کہ مولا تو نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، اور مولا اگلے سال بھی ہمیں یہ ماہ مقدسہ عطا کرنا، اور ہمیں ہماری یہ جو کیفیات قائم ہیں، ان کیفیات کو ہم پر اسی طرح سے بنائے رکھنا. مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، اور تو ہمارا ہو جا مولا، تو ہمیں راضی کر لے، ہم تجھے راضی کر لیں، ہم تجھے اپنا بنا لیں، کچھ ایسی کیفیات عطا کر دے. اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے. اور عید کی پیشگی مبارکباد. یہ خوشی کا دن ہے، اس کو خوشی کے ساتھ منائیے، بھرپور خوشی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ منائیے. اور عید کے دوسرے دن آپ سے عید ملن کے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور یکم شوال سے ہی، پہلے دن سے ہی 3 دن جو ہے عید کے پروگرامز پیش کیے جائیں گے. میری ملاقات آپ سے عید کے دوسرے دن ہوگی. یاد رہے کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اذان مغرب کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. عامر فیاضی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت علامہ پیر ثاقب شامی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. دعا بھی ہوگی، الوداع بھی ہوگی، اور اس طرح سے ہم اس ماہ رمضان کو رخصت کریں گے. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اذان کے وقفے کے بعد، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.